अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई है और आज चीफ मिनिस्टर पंजाब की मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब की बात बतौर वज़ीर आला वो नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब है उसमें सफाई सुथराई का सिलसिला जारी रहेगा। उनकी ख्वाहिश है कि KPK, सिंध, बलूचिस्तान, दीगर सूबों में भी सफाई सुथराई हो और पता नहीं जो पंजाब की सफाई सुथराई है उससे दूसरे लोग क्यों जलते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर पलवशा आज सामने आई हैं, वकार मेहदी सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब के अवाम जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं हैं, आपकी एक जमात ज़रूर है। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब में होने वाले जो CCD की कार्रवाइयाँ हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब ये मामला किस तरफ जाएगा, पस पर्दा चल क्या रहा है। आसिफ जरदारी भी एक्टिव हैं, मोहसिन नकवी साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से और अपने जो मामलात हैं उनसे उन्होंने आगाह कर दिया है। अब कल वज़ीर दाखिला की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ होगी। ये तमाम मामलात हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि हमास और इज़राइल की जो जंग है अब इसको 2 साल हो चुके हैं। आज के दिन 2 साल हुआ चाहते हैं। जंग बंदी से मुतालिक भी पेशरफ्त जारी है। पाकिस्तान के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, वो उर्दन पहुंच चुके हैं, अब इजरायली हिरासत में नहीं हैं, जल्द वो पाकिस्तान भी पहुंच जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस ज़िम्न में ट्वीट करके कौम को आगाह किया कि और उनको अब जो इजरायली हैं उनकी हिरासत से छुड़ा लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मलेशिया में उन्हें PhD की एजाज़ी डिग्री दी गई है। जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया है उनकी तरफ से उन्हें ये एजाज़ी डिग्री दी गई है और जो मलिका हैं वहाँ की, उन्होंने ख़ुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये डिग्री दी है। इन तमाम मामलात पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। भारत की जो क़यादत है उसकी गीदड़ भुभकियाँ, ये क्या वजह है कि 3-4 महीने के बाद नरेंद्र मोदी भी सामने आ रहे हैं, वज़ीर दिफा भी आ रहे हैं, आर्मी चीफ भी उनके सामने आके बात कर रहे हैं। हमें जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने ज्वाइन किया है, ऑनरेबल सेनेटर रहे हैं। शुक्रिया जनरल साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, जो गज़ा पर इजरायली हमले के आज 2 साल हो गए हैं, डेफिनेटली इजराइल अपने मकासद उस तरह नहीं हासिल कर सका जिस तरह वो चाहता था और हमास को वो शिकस्त देने में नाकाम रहा है। अब जंगबंदी की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि इन 2 सालों में किसने क्या खोया है और किसने क्या पाया है? अब्बास साहब, 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ और हमले के बाद जो 2 साल तक वहशियाना कार्रवाइयाँ इसराइल की हुई, नस्ल कुशी हुई फ़लस्तीनियों की, 67 तो ऑफिशियल फिगर हैं, 1000 जो शहीद हुए हैं, उसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, ख़वातीन की तादाद है, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं और मलबे के नीचे जो दब चुके हैं या लापता हैं 20,000 लोग वो हैं जिनको डिक्लेयर किया गया कि वो भी शहीद हैं और जो ज़ख्मी हैं वो लाखों की तादाद में हैं। तो उसके बाद एक फ़ज़ा बनी कि जी चूँकि आगाज़ हमास ने किया, इसराइल पर हमला आवर हुए, वो इसराइल का जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रीच किया, इसराइल के लोग जो हैं अगवा किए, तो इसराइल को ये मौका हमास ने, ये मगरबी दुनिया में भी ये तासुर हुआ और ख़ुद मुस्लिम ममालिक के बाज़ राइटर्स ने भी ये बात उछाली, दानश्वरों ने, कि देखें जी इसराइल के जो मकासद से इस खिते में उसकी तकमील का ज़रिया हमास बन गई है। लेकिन आज जब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो सारी दुनिया को एहसास हुआ है कि 1948 से लेकर 2023 तक 2 दफ़ा जंगें भी हुई, उसने हमले भी किए, हमसायों पर हमले किए, लबनान की खुद मुख्तारी को पामाल किया, उससे पहले उर्दन और दूसरे ममालिक के साथ, लेकिन विक्टिम कार उसके हाथ में रहा हमेशा, वो हमेशा मज़लूम बना रहा और यूरोप और अमेरिका मुत्तहद होकर उसकी सलामती, उसकी खुद मुख्तारी, उसके इक़्तिदार आला, उसके का दिफा करते रहे। और फ़लस्तीनी हमेशा बेचारे, खा वो यासर अरफात जैसा बंदा था, वो दहशतगर्द थे, महमूद अब्बास भी एक दौर में दहशतगर्द थी और हमास तो खैर थी ही थी। यानी सो कि हमास ने इलेक्शन जीत लिया, हुकूमत बना ली, लेकिन उस हुकूमत को तस्लीम किसी ने नहीं किया। ये पहली बार है कि आज
یورپ یہ کہہ رہا ہے، یورپی یونین کے ممالک کہہ رہے ہیں، حکومتیں کہہ رہی ہیں، دانشور کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہے ہیں، امریکہ میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل جارح ہے، پہلی بار یو این او کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ان 67,000 یا 87,000 جانوں کی قربانی کا ثمر۔ اب اس میں ظاہر بات ہے نقصان، جب آپ ایک جہاد کرتے ہیں یا ایک مشن کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو جانی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، مالی قربانیاں بھی دینی، یا آپ مالی قربانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، جانی قربانیوں سے محفوظ رکھیں اور غلامی کی زندگی بسر کر لیں، ظلم سہتے رہیں، یا یہ ہے کہ آپ جواب دیں اور مظلومیت کا جو کارڈ ہے آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اور یہ کریڈٹ بہرحال حماس کو جاتا ہے اتنی قربانیوں کے شہادتوں کے باوجود، اور اس میں ظاہر بات ہے حزب اللہ بھی شامل ہے، اس میں ایران بھی شامل ہے، جو ممالک، جو اقوام اس کی حماس کی حمایت میں کھڑی ہوئی یا اسرائیل کے خلاف، وہ سب کریڈٹ ہے کہ آج اسرائیل ظالم ہے، وکٹم کارڈ اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ پہلی بار امریکہ دباؤ میں، پہلی دفعہ امریکہ دباؤ میں ہے، نیتن یاہو دباؤ میں ہے، اور پہلی بار نیتن یاہو نے ایک عرب ملک کے سربراہ سے معافی مانگی ہے۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، بالکل وہ جو بھی کر گزرتا تھا ساری دنیا کہتی ٹھیک ہے، اور معافی اس نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ٹرمپ کے دباؤ میں مانگی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچیومنٹ ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اسرائیلی ریاست بھی بنے گی، فلسطینی ریاست بھی بنے گی، اسرائیلی ریاست کا جو نیست و نابود کرنے کا مشن ہے فلسطینیوں کا، ایک ایسی ریاست جو جارح ہے، جو ظالم ہے، جو نسل کشی کے مرتکب ہے، اس کا وجود خطرہ ہے امن عالم کے لیے، تو اس کو کٹ ٹو سائز کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور جلد ہوگا، شاید انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہوگا۔ جی درست۔ جلال صاحب، ہم ذرا بھارت سے سٹارٹ کریں گے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد 4 ماہ تک تو ایک خاموشی رہی، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی بھی آ کے ڈائریکٹ پاکستان کے خلاف، بلکہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کے خلاف آ کے بات کرتے ہیں، ان کے وزیر دفاع بھی سامنے آ جاتے ہیں، ان کے آرمی چیف کو بھی کوئی حوصلہ مل گیا، وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھارت اپنے ڈومیسٹک جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یا کسی نئی شرارت کا نقطہ آغاز ہے؟ جان صاحب، یہ آپ اسپانڈ ضرور کیجئے، لیکن تھوڑا سا مختصراً یہ غزہ والا جو معاملہ ہے اس پر بھی ذرا اپنا نقطہ نظر دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے یہ انڈیا کا بتا دیتا ہوں نا، میری ہمبل اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں، ایک امریکہ ہے اور ایک ہندوستان ہے۔ امریکہ میں جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کا سارا دار و مدار جو ایران، اسرائیل کی تعریف اور اسرائیل کی ہر جو گندی حرکتیں ہیں ان پہ پردہ ڈالنا اور ان سے ان کے اوپر نچھاور ہونے سے آپ کی انٹرنل پالیٹکس چمکتی ہے۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، ان کی انٹرنل پالیٹکس کا انفارچونیٹلی دار و مدار جتنا زیادہ برا بلا پاکستان کو کہیں گے، آپ جتنے بڑے نعرے لگائیں گے، آپ جتنی پاکستان بیشنگ کریں گے، اس سے ابھی یہ جو ہوا، پہلے بھی مودی کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ یہ رن اوور ہوگا، کشمیر پہ چلیں گے اور آگے پھر آ کے کراکورم ہائی وے کو لے لیں گے اور پاکستان کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو وہ ایک چونکہ ایک نیریٹو غلط اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے غلطان کیا اور منہ کی کھانی پڑی اور پیچھے ہو گئے، اور اس سے بہت لاس ہوا پولیٹیکلی، چونکہ جو یہ اوپر جانے کی بات کر رہا تھا، انڈیا شائننگ اور جب پھر لگا رہا تھا ٹرمپ کے ساتھ اور آگے پیچھے، تو یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا۔ ابھی جو اس کا ہے، اس کے نیچے دوسری کال آ جاتی ہے تو گڑبڑ کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اگلے مہینے میں بہار کا الیکشن ہے، تو اور ویسے مودی کی ساکھ گر گئی ہے، انٹرنلی بھی بہت کرٹیسزم ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا آپ نے ناک کٹا دی ہے،
اور اس کی وجہ سے ابھی وہ کوئی نہ کوئی شرارت بھی کر سکتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں، اور کم از کم یہ کہ ہم نے جہاز گرائے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو یہ جو ان کی اپ بیٹ ہے نا، اور یہ اس طرح طرح کے لغو بیان، اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی چھوٹی حرکتیں، یہ اسی کا ہے. لیکن پاکستان کو تیار رہنا ہے ہر لحاظ سے، اور پاکستان اپنے طور پہ اللہ کے کرم سے تیار ہے. اور ادھر جو اسرائیل کا جو ابھی آپ حماس کی بات بھی کر رہے تھے، آپ نے بالکل ٹھیک جو ہے نا وہ اس کی بتایا ہے، رن ڈاؤن دیا ہے. دیکھیں جو اسرائیل میں دو پارٹیاں ہیں، ایک ہے فار ایسٹ جس کا ہیڈ ہے یہ نتنیاہو، اور ایک رائٹسٹ، ان کو ٹوٹل رائٹسٹ، اور ایک ٹوٹل لیفٹسٹ ہیں جو نتنیاہو کے خلاف ہیں اور وہ اس کو دباؤ میں رکھتے ہیں. ابھی جب یہ امریکہ میں گیا ہے اور اس سے پہلے اس نے نعرے لگائے کہ میں ساروں کو نکالوں گا، غزہ پہ قبضہ کروں گا، ویسٹ بینک پہ کروں گا، اور میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ جیب میں ڈالوں گا جس میں سارے نیبرنگ کنٹریز اپ ٹو مدینہ شریف بھی اس میں شامل تھا، جو امریکہ سے ایک نقشہ نکلا، تو وہ قرار کر رہا تھا. تو وہاں جا کے جب آپ کو یہ مسلم ممالک نے جو پروپوز کیا 21 پوائنٹ ایجنڈا یا اپروو کیا ٹرمپ کا جو پروپوزل پلان تھا، تو اس کے اوپر جب ڈسکشن ہوئی تو یہ بہت سی چیزوں کو مان گیا، اور اس نے کہا کہ غزہ سے نکلیں گے، وہ ڈسارم کریں، ہمیں وہ دے دیں اور میں نکلوں گا گریجولی. تو یہ ساری یو ٹرن ہے. تو جب یہ واپس آیا ہے تو ویسے ہی اس کا جو لیفٹسٹ تھے وہ تو ویسے ہی اس کے خلاف تھے. ابھی جو رائٹسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ تم بیچ آئے ہو، ناک کٹا آئے ہو، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں اس نے پنگا لیا ایران کے ساتھ بھی، تو اس کا بہت نقصان ہوا ہے، چونکہ یہ جو ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی ریسرچ کی لیبز جو تھیں، جو کہ ان کی ملک کی عمر سے بھی زیادہ تھی، ان کو بھی انہوں نے تباہ کیا. اور اسی طرح ابھی یہ پریشر میں جیسے آپ کہتے ہیں، تو ابھی ساتھ یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاہدہ ہو گیا، ساتھ پاکستان کی پذیرائی ہوئی. ارلی 80s میں GHQ میں تھا، اور اس وقت بھی ہمیں الارم کر دیا گیا رات کو 2 بجے، میں بھی جاگ کر اٹھ کے آفیسز میں گئے کہ اسرائیل کا اٹیک ہونے والا ہے کوکٹا کے اوپر. یہ پوری تیاری، اور اگلے پیچھے بھی کوئی تقریباً 1 مہینہ پہلے نتنیاہو نے کہا ہمارا سب سے بڑی غلطی یہ تھی جو پاکستان کو بننے دیا. تو ابھی وہاں ان کی ہزیمت ہوئی ہے. حماس نے بہت قربانیاں دی ہیں، دیکھیں لیڈرشپ ساری چلی گئی ہے. لیکن اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا، یہ 7 اکتوبر کو نہیں، یہ 1948 سے شروع ہوا. یہ بیلفور ایکارڈ جو کیا انگریزوں نے 1917 میں، اور اس وقت ان کو اندر گھسیڑا، یہ اس وقت سے مسئلہ شروع ہے. آپ نے یہ جو پیلسٹینین ہیں ان کی جو بیک ٹورڈز وال، اور ان کو پریشرائز کیا، اور ان کا ہر مطلب ہے القدس کو لیا، ویسٹرن بینک کو لیا، لڑائیاں کی کرتے کراتے، تو یہ اس وقت سے ہے. یہ 7 اکتوبر کو تو ان کی ایک اٹیمپٹ تھی اپنے آپ کو بچانے والی، جس کے اوپر وہ کامیاب ہوئے ہیں ان دی لانگ رن. 2 سال گزر گئے ہیں تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں پیلسٹینین کی اپنی ٹیکنوکریٹس کی اور ان کی ایک انٹرم گورنمنٹ بنا لیں. دیٹ ول ان فیکٹ بی دی فرسٹ اسٹیپ جس کے اندر پھر یہ 2 نیشن والا کانسیپٹ آگے چلے گا. ابھی تو نتنیاہو نے رٹ لگائی ہے کہ میں نہیں مانتا. اچھا جنرل صاحب جی یہ آپ نے بڑا زبردست ڈیٹیل اور بیک گراؤنڈ اور ہسٹوریکل فیکٹس بتائے. ابھی جو ریسنٹ ہم پاکستان انڈیا کی بات کر رہے تھے، ایک تو سب کو پتہ ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ بھارت ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے. دوسرا، امریکہ کے ساتھ وہ ایک ٹیرف وار میں بھی مشغول ہے. اس دوران پھر اب آپ نے ذکر بھی کر دیا پاکستان اور سعودی عرب کے پیکٹ بھی ہو گیا ہے. کیا کوئی مہم جوئی، آپ نے کہا کہ اکتوبر میں وہ کوئی شرارت کر سکتا ہے، یہ مہم جوئی کرے گا تو کیا یہ ایک صریحاً غلطی نہیں ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، روس سے تیل خریدنے پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کے وقت جو اس مطالبات پاکستان کے تھے جس پہ وہ ایگری کیا تھا، اس پر مذاکرات انیشیٹ نہ کرنے پہ امریکہ کا دباؤ سامنے نہیں آ رہا ہے. تو امریکہ پہ کتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے پاکستان کو؟
دیکھیں یہ ٹھیک بات ہے کہ امریکہ کا بھی ایٹیچیوڈ پاکستان کی طرف ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت چینج ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں چینج فار دی بیٹر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو حق کے اوپر ہمارا سٹانس تھا وہ ایکسیپٹ کیا انہوں نے، اور یہ دیکھ کے ایکسیپٹ کیا کہ انڈیا جو ہے وہ ایسے ہی بوگس قسم کے کلیم اور آگے ان کی فیک وہ ساری سچویشن تھی، اور اپنے آپ کو وہ ایک ایسی طاقت بنا رہا تھا کہ وہ ورلڈ پاور بننے والا ہے اور وہ چائنا کو کنٹین کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، آج بھی اس نے ٹرمپ نے کہا 7 جہاز گرائے، تو آپ یہ دیکھیں کہ شرم کی بات ہے، ایک بین الاقوامی سولر سپر پاور کا ہیڈ جو ہے، جن کے نالج میں پورے گلوب کی ایک ایک چیز ہوتی ہے سیٹلائٹ کے تھرو، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کے چیفز اور یہ آ کے وہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو میرے خیال کے اندر یہ تو ہے، لیکن جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، دیکھو ود اے پنچ آف سالٹ فار دی ٹائم بینگ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ٹرمپ کا ایک رویہ مثبت ہے اور وہ سنسیریٹی پہ مبنی ہے تو چل رہا ہے، لیکن امریکہ کا جو تعلق ہے وہ حکومتیں بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ضرورت پڑی تو ہمیں یوز کیا، نہیں پڑی تو پریسلر امینڈمنٹ لگا دی۔ ایک وقت میں پاکستان جو ہے وہ ایک یعنی موسٹ سینکشنڈ الائی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہم فرنٹ لائن اتحادی تھے، لیکن ہمارے اوپر ہر طرح کی پابندیاں 65 کی جنگ کے بعد لگائی، 71 کی بانگ، ہم سیٹوں میں تھے، ہم سینٹوں میں تھے، آپ نے دیکھا ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ تو ضرور کرنا ہے، لیکن انڈر دی پریزنٹ سرکمسٹانسز جہاں امریکہ کو یہ جو انڈیا کا ایک فالس امیج تھا اس کی سمجھ آئی ہے، تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے اکنامک ریلیشن شپ کو اور بائنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ملٹری ریلیشن شپ کو بھی۔ ایٹ دی سیم ٹائم چائنا ہمارا دوست، اس کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے اور وہ ہمارا نہیں چھوڑے گا، بیکاز ان کے لیے بھی ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے یہ سی پیک، چونکہ جہاں وہ ساؤتھ چائنا سی میں اس کی کنٹینمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور اسٹیٹ آف ملاکا میں روکنے کی بات ہو رہی ہے، اور انڈین اوشن میں اس کی تجارت کو ہینڈل کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں اس کو ایک شارٹ کٹ ارومچی سے نیچے آپ دیکھیں کہ پنجراب پاس سے گلگت سے گزرتے ہوئے اور نیچے گوادر تک، یہ ایک بہت امپارٹنٹ روٹ ہے جو ایٹ آل کاسٹ چائنا بھی ڈیفینڈ کرے گا۔ تو اس لیے ہم اللہ کے کرم سے ایک اچھی اور ہیلدی سچویشن میں ہمارے دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ، اور اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سپر طاقت چائنا بن چکا ہے اکنامکلی بھی اور ملیٹریلی بھی، لیکن آئی تھنک کہ ابھی یہ ٹرانزیشن ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم سب سے چائنا اور امریکہ سے علاوہ رشیا کے ساتھ بھی، یورپین یونین کے ساتھ بھی، عرب ممالک، یہی فنیس ہوتی ہے، یہی خوبصورتی ہے آپ کی اس کی آپ کی ڈپلومیسی کی، کہ آپ اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ تو انڈیا پہ ہمیں ضرور کاشس رہنا چاہیے، ہمیں اپنی تیاری، اور آئی ایم شور کہ جو لوگ ملکی سلامتی کے محافظ ہیں وہ ایک سیکنڈ بھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے، یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے، کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے، کوئی یہ بہار کے الیکشن کے لیے، آگے پھر ان کے مین الیکشن بنگال کے آ رہے ہیں، یو پی کے ہیں، اس کے بعد پھر مین الیکشن ہے قومی سطح کے، تو ان کا کھیل تماشا یہی ہے، یہ دو پہ لگاتے ہیں۔ یہ مودی کیوں وزیر اعظم بنا؟ ان کی ساری سیاست اس پہ نہیں ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہم اپنے ملک میں جو انسرجنسیز ہیں، ماوئسٹ ہیں، منی پور کا ہے، خالصتان کا ایشو ہے، تاملز کا ایشو ہے، ریڈ کوریڈور ہے، آپ کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، اور وہ جب فریگمنٹیشن ہونے والی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے یہ آ جا کے پھر پاکستان کے خلاف ایک گیدڑ بپچی ہے، اور وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ ملائیشیا کا دورہ وزیر اعظم نے کیا اور بڑے وہاں ایم او یو بھی سائن ہوئے، تجارتی حوالے سے بھی بہت سارے امکانات ظاہر کیے گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد دروازے کھلے ہیں، اور ایک جو بھٹو صاحب کے دور میں بات ہوتی تھی، پھر ضیاء الحق کے دور میں بات ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ خاموشی چھا گئی، کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ہم ایک دفعہ پھر مسلم بلاک کی طرف جا رہے ہیں،
وہ سیاسی سطح پر بھی، سفارتی سطح پر بھی اور عسکری سطح پر بھی. کیا یہ مناسب وقت ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں اور اس سلسلے میں آگے بڑھیں؟ یہ بڑی ہی مناسب بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو، ان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو، اور اس میں بہت سا رول فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی ہے. جہاں تک تعلقات امریکہ کے ساتھ یا سعودی عربیہ کے ساتھ یہ جو ملیشیا ہے، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا بڑا ہی امپورٹنٹ ملک ہے. ایک وقت میں مہاتیر محمد نے اس کو ٹاپ پہ لے گیا تھا، ہر لحاظ سے اکنامکلی یہ ٹاپ کے اوپر تھا. میں جب چیئرمین تھا پی او ایف کا، تو ہم ان کے ساتھ ہم کافی ڈیفنس پروڈکشن میں بھی لین دین کرتے تھے. دوسرا امپورٹنٹ ملک ہے انڈونیشیا. اس کا بھی جو ہیڈ ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، وہ ایکس آرمی چیف ہے، اور میں ان سے ملا ہوا ہوں. جب میں سینٹ میں تھا تو وہاں ہم گئے تھے، تو وہ بڑا دبنگ سے، اس وقت وہ اپوزیشن کا لیڈر تھے، اور وہ بڑا اس کے پاکستان کے متعلق بھی وہ ایک بڑی پوٹنٹ ان کی آرمی ہے انڈونیشیا کی. یہ اگر 145 ملکوں میں پاکستان ریٹ ہوتا ہے کمبیٹ وردینس میں 12ویں نمبر پہ، تو انڈونیشیا 13ویں نمبر پہ ہے. ملیشیا کی فوج اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا وہ پام آئل اور اس کی وجہ سے معاشی لحاظ سے، اور جو بیس جو مہاتیر محمد نے بنائی تھی اس کے اوپر بیس کر کے. ان کا بھی وزٹ جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا تو میں ساتھ تھا، میں گیا تھا، اور میں نے یہی دیکھا تھا کہ سادگی میں اور سیونگ کر کے اور سمپلسٹی میں اور ٹوٹل اٹینشن اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائی تھی. دیٹ واز دی ریزن کہ جب یہ ایسے اوپر جا رہے تھے تو فوراً امریکہ اور ویسٹ نے ان کے کرنسی کا ایک بہت بڑا ایک ایشو کھڑا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ وہ تھے. لیکن مہاتیر محمد اسٹوڈ ٹو ہز فیٹ اور ملک کو بچائے رکھا. تو یہ ابھی شہباز شریف صاحب جو گئے نا امریکہ UN میں، آگے پیچھے مسلمان ملکوں سے ملے ہیں، تو آپ نے دیکھا بیلاروس والے کے ساتھ ایک دوستی کا، ٹرکی کے ساتھ ویسے ہی ہمیں، پھر باقی ایجپٹ کو ملے ہوں گے، بنگلہ دیش میں ہمارے فارن منسٹر گئے ان کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ ہو رہے، اور بہت سے، اور یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں. تو یہ آپ کا ارشاد بھائی بالکل اچھا سوچ ہے، اور میرے خیال ہے حکومت کو چاہیے بھی ہمیں اپنے دوستوں میں اضافہ کرنا ہے، اور اکنامک کنیکٹیوٹی کر کے ہم اپنے آپ کو، ایک تو باہر لوگوں کو امپلائمنٹ دلائیں، دوسری ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کریں، پھر ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں، اور جائنٹ وینچرز کریں ان کنٹریز کے ساتھ، تجاؤں کی بات نہ ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کریں گے. ٹھن گئی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے. خرم صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. خرم صاحب، یہ مسلم لیگ کی پنجاب حکومت اور قیادت آخر پیپلز پارٹی پہ کیوں گرج برس رہی ہے، اور معاملہ اب یہاں تک پہنچا کہ سی ایم صاحبہ تو خود لیڈ لے رہی ہیں اس معاملے میں؟ کہ بڑے عرصے کے بعد چاہے پیرایا تھوڑا سا گولہ باری تک چلا گیا، لیکن کم از کم دونوں صوبوں میں، بلکہ چاروں صوبوں میں حاکمیت کا جو ایک مقابلہ ہونا چاہیے اس کی طرف اب عوام کی توجہ گئی ہے کہ مختلف جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو مختلف سیاسی جماعتوں کی اس وقت لیڈرشپ میں ہیں، وہ ڈیلیوری پہ کیا. تو ڈیلیوری پہ جب بھی فوکس ہوگا، یہ ایشو ہے رہے گا کہ جی میرے اوپر تنقید، میرے صوبے پر تنقید ہے، یا صوبے پر تنقید میرے پہ تنقید ہے. اس سے قطع نظر آئی تھنک یہ جو زیادہ اہم بات ہے کہ حاکمیت کے اوپر فوکس آیا ہے کہ مختلف صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کیا ڈیلیور کر رہی ہیں، جو ہر سال ایک خطیر ٹیکسیشن کے جو پیسے اکٹھے کرتی ہے وفاقی حکومت اور صوبوں کو دیتی ہے، کیا ان صوبوں میں رہنے والوں کو ان کے نتائج مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. اور بہت جلد مجھے تو آپ جیسے بالغ نظر لوگوں سے یہ بھی توقع ہے، آپ ہیں ارشاد صاحب ہیں، کہ اس کے کوئی منطقی معیار مقرر ہوں گے کہ مختلف صوبے جو ہیں وہ تعلیم میں اور امن میں اور صحت میں، اوور آل انفراسٹرکچر ڈیلیوری میں
کیا بیسٹ ویلیو دے رہے ہیں, کیا وہ ڈلیوری دے رہے ہیں. تو اصل تو جو ڈسکشن ہے وہ بجائے سیاسی مقاسمت کے, جو کہ ہمیشہ بڑی مسالے دار ہوتی ہے, لیکن اس کی طرف شفٹ ہونی چاہیے. اچھا خرم صاحب، اصل میں بات یہاں سے شروع ہوئی کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے ہماری 2 باتیں مان لی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ایک بات نہیں مانی گی، وہ یہ تھا کہ یہ امداد جو ہے تقسیم ہونی چاہیے BISP کے ذریعے، BISP کے تحت، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امداد نہیں مانگی جا رہی بین الاقوامی برادری سے، عالمی برادری سے. اس بلاول بھٹو کی بات میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں پنجاب کو ہدف تنقید بنایا گیا ہو یا پنجاب کے حوالے سے کوئی منفی بات کی گئی ہو، لیکن مریم صاحبہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بھیک مانگنے پر ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے، اور بے نظیر بھٹو پروگرام جو ہے اس کے ذریعے ہم کیسے پیسے دے سکتے ہیں، ہم نے تو متاثرین کو ڈائریکٹ دینا ہے. تو یہ کوئی اور وجہ نظر آتی ہے آپ کو، یا باقی اسی بیان کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی؟ جی، سیاسیات کا طالب علم ہونے کے ناطے ارشاد صاحب آپ کو بھی اندازہ ہے، کبھی کبھی اس کڑاہی میں ابال آ جاتا ہے جس کی کوئی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں تھا. کچھ بہت ساری جو چھوٹے چھوٹے تناؤ ہیں ان کا نتیجہ ایسے بیانات کی صورت میں نکلتا ہے. لیکن میری یہی توقع ہے کہ وزیر اعظم ملائیشیا سے واپسی پہ اس سارے معاملے کو اب بہت جلد سمیٹ لیں گے. لیکن یہ ضرور ہے، اگر آپ غور کیجئے، آئی تھنک جو لارجر حاکمیت کا پوائنٹ ہے جس کا ہم سب پاکستانیوں سے تعلق ہے، کہ صوبوں کو جو وفاق سے خطیر رقم ان کا شیئر حق ملتا ہے، کیا بس اتنا ہی ان حق تک ہی بات رہے گی، یا ان کا کوئی فرض بھی ہے کہ وہ اپنے صوبوں میں رہنے والوں کو اس سرمایہ سے ڈیلیوری کریں، یا صرف جو ہے وہاں جو ان مختلف کیپٹلز میں، چاہے وہ پشاور ہے یا کراچی ہے، لاہور ہے یا کوئٹہ ہے، کہ وہیں تک جانا ہی صوبوں کا حق تھا، اس کے آگے ان کی کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ ڈیلیوری کریں. تو اس پر بھی جو ہے وہاں آئی تھنک یہ بھی ہے کہ جو میڈیا اسکروٹنی ہے وہ قومی اسمبلی پر ہے اور وفاقی حکومت پر ہوتی ہے. صوبائی اسمبلیوں کے اور ان کے جو معاملات ہیں جہاں بھی ہزاروں ارب روپے اس قوم کے انوالو ہوتے ہیں، ان پر بہت کم اسکروٹنی ہے کہ وہ کس طرح خرچ کیے جا رہے ہیں. نہیں، لیکن یہ اعتراض یا یہ حساب مانگنا ہے وہ وفاق کا ہے جو وسائل فراہم کرتا ہے. لیکن مریم صاحبہ جواب مانگ رہی ہیں سندھ سے، اور اس کو سندھ اور پنجاب کا مسئلہ بنا رہا ہے. ایک صحافی یوٹیوبر کا جس نے معافی مانگی جا کے کمیٹی قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے، اس کا حوالہ دیا گیا کہ اس نے اگر بات کی تو اس سے معافی منگوائی گئی، معافی نہیں دی گئی. تو یہ تو کوئی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں اور کس کی کارکردگی بہتر ہے، کوئی اور چیزیں اندر کھاتے چل رہی تھیں، کوئی تناؤ تھا جس کا اظہار اس انداز میں، اس زبان میں ہو رہا ہے. جی، میں بہت محتاط ہو کے یہ بات کروں گا کہ کوئی بڑا تناؤ نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی بڑا ڈفرنس آف اوپینین ہے. صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی جاتی. جس طرح مثلا اگر آپ نے دیکھا ہو کہ بجٹ کے وقت جو ہے اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے بہت تنقید کی تھی مسلم لیگ نون کے اوپر، اور بعض جگہوں پہ تو آ کر یعنی غیر مناسب حد تک وہ چلے گئے تھے اس دوران بھی. لیکن مسلم لیگ نون نے چونکہ وہ حکومت میں ہے تو ہم نے اس کا جواب نہیں دیا. اس طرح کی جو سٹریس ہے وہ اکٹھی ہوتی جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا اظہار ہو جاتا ہے. لیکن یہ مجھے جیسا میں نے کہا مجھے بڑی توقع ہے وزیر اعظم وطن واپسی. خرم صاحب اگر اتنا تناؤ نہیں ہے تو ندیم افضل چند صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ پنجاب کی پولیس کو، پنجاب کی انتظامیہ کو یہ ہدایات دی گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تن کے رکھو، ان کے کوئی کام جائز بھی نہ کرو اور جتنا تنگ کیا جا سکتا ہے کرو. تو پھر اس کا مطلب یہ معمولی بات تو نہیں ہے، روٹین کی بات تو نہیں ہے. نہیں، میں ایگری نہیں کرتا. میرے بھائی نے ایک بات کر دی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ ایک نیا تجربہ کر رہی ہیں پنجاب کی گورننس میں. انہوں نے سارے معاملات کو لاہور میں مرتکز کر کے اس کے میرٹ کو وہ چیک کر رہی ہیں.
اور جو مختلف ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ انتظامی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، اور وہ سیاست نہیں اس وقت ویری فرینکلی نہیں کر رہی انتظامی معاملات میں کہ جی اس کو یہاں لگا دو، اس کو ادھر لگا دو. تو ان سے ضرور ان کو اختلاف ہو سکتا ہے، خاص طور پہ پنجاب صوبے میں جہاں پیپلز پارٹی کی اس طرح خاطر خواہ نمائندگی نہیں ہے، اور لیکن وہ بہرحال ہمارے ایلائز ہیں اور وفاق پہ تو بہت ویلیوڈ ایلائڈ ہیں. ان کو ضرور احساس ہوتا ہوگا کہ جی ہمیں بھی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں اور دوسرے ایشوز میں حصہ ملنا چاہیے. لیکن میں یہ تو جو معاہدہ تھا حکومت کا خرم صاحب، یہ تو اس میں بھی طے تھا، پھر اس پہ ایک معاملہ اٹھا تھا، پھر وہ طے ہو گیا. لیکن آپ دوسری جانب دیکھیے کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ان کے صاحبزادوں کی سیکیورٹی واپس لے لینا، پھر ندیم افضل چند کا یہ بات کرنا، تو یہ تو وہی روایتی انتقامی سیاست نہیں ہے کیا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو روایتی جو بھی معاملات ہوئے ہیں یہ بہت جلد جو ہیں وہ اپنی درست جگہ پر چلے جائیں گے، اور جو ایک وقتی فیز آیا ہے اس سے ہم آگے نکل کے دیکھیے چیلنجز تو ایکچولی بہت بڑے ہیں، اور اس کا ادراک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی ہے کہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اب کچھ ہفتوں سے کے پی کے اندر ایک بہت بڑا فیز آیا ہوا ہے، اور ایشوز جو فارن پالیسی کے بڑے سیریس کھڑے ہو گئے ہیں، کچھ پاکستان کے لیے بہتر ہیں، کچھ چیلنجز ہیں، اور پاکستان کی اکانومی کا جو آن گوئنگ چیلنج ہے کہ اس میں ہمیں نمو اور نیا روزگار کیسے پیدا کرنا ہے. تو یہ ایشوز جو سیاسی ایک دوسرے سے اختلاف ہے، ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری ہے. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے درپے ہیں، اور اگر ہم حقائق کو بھی دیکھیں پیپلز پارٹی حکومت کے پلڑے سے اپنا وزن اگر اٹھا لیتی ہے تو یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب کی جو وزارت عظمیٰ ہے شاید وہ نہ رہے. تو یہ بھی وہ جواز دے رہے ہیں، پھر وہ یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ شاید کسی موقع پہ جا کے چچا بھتیجی کے اپنے اختلافات ہیں اور اس کا وہ سارا جو سلسلہ ہے پیپلز پارٹی پہ نکل رہا ہے. دیکھیے وہ ان کی جو قیاس آرائیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گی، لیکن قومی اسمبلی میں شہباز صاحب کے پاس، مسلم لیگ نون کے پاس پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا کر ایک بڑی سالڈ میجورٹی ہے، اور وہ انشاءاللہ قائم رہے گی. جو مسلم لیگ نون کے اندرونی معاملات ہیں اس پہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ رپورٹنگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے اندر سے تو ایسی کوئی آوازیں نہیں اٹھی. تو یہ تو جو مستقبل کے فیصلے ہیں وہ مستقبل میں جب بھی قبل از وقت ہے اس پر کوئی بات کرنا، وہ آگے جا کر ہوں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا ہمیں وفاق میں بہت سیریس ایشوز موجود ہیں ڈیل کرنے کے لیے. صوبوں کے پاس بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ صرف متاثرین سیلاب کو چیک دے دینا کافی نہیں ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ان کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور کس بہتر طریقے سے اور کتنی ایفیشنسی سے اور کتنے یعنی جو ہے سرمایہ کم سے کم استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں میں نقصان ہوا ہے اسے پورا کیا جاتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنج جاری رہے گا، حکمیت کے چیلنج بھی جاری رہیں گے، سیاسی لگائی بجھائی بھی جاری رہے گی. اچھا خرم صاحب، ایک معیشت کچھ بہتر ہو رہی تھی، یہ سیلاب آ گیا، سیلاب کی وجہ سے جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ بھی سامنے آ گیا. کچھ مراعات مانگ رہی ہے حکومت IMF سے، وہ ابھی تک تو اس کا موڈ نہیں ہے دینے کے لیے تیار. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اگرچہ وزیر اعظم نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا لیکن عملاً انہوں نے بھی ابھی تک غیر ملکی امداد طلب نہیں کی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے. تو اپنے وسائل جب کم ہو گئے ہیں، باہر سے ہم امداد لینا نہیں چاہتے، تو پھر یہ جو معیشت کا پہیہ ہے کیا رکنے کی آپ کو اندیشہ ہے؟ کیا جمود کا شکار ہوگی اور پھر ہم مزید اقتصادی اور معاشی مسائل کا شکار ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ جی شاہد صاحب، دلچسپ بات یہ ہے ہمارے لیے ویسے تو بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ ہر چیز بیڑا غرق ہوئی. سیلاب بہت وسیع پیمانے پر آیا اس پہ، لیکن جو اہم بات ہے کہ پہلی دفعہ حکومت پنجاب نے 30 لاکھ سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا اور جانی نقصان بہت کم از کم کیا. ہمیں اپنی حکومتوں پر جہاں وہ اچھا کام کرتی ہیں
ہم ان کو کوئی شاباش نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ ہمارا ایک روٹین ہے صبح اٹھ کے کہنا کہ سب بیڑا گرک ہو گیا. لیکن اس دفعہ بہت بہتر کام ہوا ہے, جس کے نتیجے میں جو انسانی جانوں کا جو نقصان تھا وہ کم سے کم ہوا. بلکہ ابھی بھی پنجاب جو خیبر پختونخوا سے 3 گنا بڑا صوبہ ہے, وہاں پنجاب سے دگنی سے زیادہ اموات ہوئی ہیں, لیکن پنجاب نے اس کو کنٹرول کیا ہے اور پنجاب نے اپنے وسائل بھی استعمال کیے ہیں. اب جو آئی تھنک ایک فیصلہ تھا, پنجاب نے تو اس پر عمل درآمد کیا, لیکن بنیادی فیصلہ تو وفاق کا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر جو روٹین ہے بیرونی امداد طلب نہیں کرنی. ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. جو اصل کام ہے کہ جو بین الاقوامی جو گرین فنڈ ہے, اس سے جو ہمیں پاکستان کے طول و عرض میں, یعنی چترال سے لے کر ٹھٹھا بدین تک جو نئے ریزروا بنانے ہیں, نئی ڈائیورژنز بنانی ہیں, نئے طریقے بنانے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم سیلاب کی شدت کو کم کر سکیں, جو کئی ہزار ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اور اس کے لیے ہم یہ بھی شاید غالباً مجھے براہ راست تو اندازہ نہیں کہ کیا سوچ کا فرماتی, لیکن یہ نظر آتا ہے کہ یہ کیا گیا کہ بین الاقوامی امداد اس لیے طلب نہیں کی گئی. ہم گرین فنڈ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کر جا رہے ہیں, جس میں پاکستان کی جو آنے والے جو سیلاب ہے, کہہ رہے ہیں اگلے سال 35% زیادہ بارشیں ہوں گی, تو اس کے لیے ہم جو ہے اس کی تیاری شروع کریں, اور وہ ایک بڑا میجر انٹرنیشنل فنڈنگ جو ہے اس کے لیے درکار ہوگی, اور اسی کے لیے اب کوشش کی جائے گی. نہیں, معیشت آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی سنبھلتی رہے گی, یہ بھی معیشت پر دباؤ آئے گا؟ جی معیشت پر میں آپ نے کہا, میں شکر گزار ہوں. میری ماہرانہ رائے یہ ہے کہ معیشت پر اس طرح کا بڑا اور گمبھیر دباؤ نہیں آیا جس کی توقع کی جا رہی تھی. نہیں, اس کا خرم صاحب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو آج کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 200 ارب روپے کے مزید ٹیکس آپ لگائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ سیلاب کی بیس پہ اگر ہم نے پروجیکٹس کی پروفائلنگ کی ہوتی تو کم از کم آئی ایم ایف کی نئی ڈیمانڈز تو نہ آتی, بھلے ہمیں کوئی کچھ دیتا یا نہ دیتا؟ نہیں دیکھیں, یہ آئی ایم ایف ڈیمانڈ کرتا رہے گا, لیکن پاکستان کے عوام کو جو نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ بات بڑی واضح ہے. اور بلکہ جو ریلیف ہم مانگ رہے ہیں وہ اسی لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم تو آئی ایم ایف سے مزید فنڈنگ کے طلبگار نہیں ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پروگرام چلائیں گے, لیکن جہاں ہمیں ایک بڑا نقصان, انسانی جو نقصان ہوا ہے, جو لوگوں کے روزگار کا نقصان, اس کو کم سے کم کرنا ہے, ریلیف پرووائڈ کرنا ہے, ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں, اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ابھی پاکستان اس پوزیشن پہ آ چکا ہے کہ وہ اگر آئی ایم ایف کا یہ پروگرام مکمل نہیں کرتا تو اس کی اکانومی پھر بھی سنبھلی رہے گی؟ نہیں, یہ تو سوال ہی نہیں کہ مکمل نہیں ہوگا, مکمل ہوگا. جو میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ میری اس آج کی رائے یہ ہے سارے معاملے میں کہ وہ نہ ہی 200 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگائے جائیں گے, اور پاکستان کامیابی حاصل کرے گا جو وہ ریلیف ہم مانگ رہے ہیں مختلف ایشوز میں جو سیلاب کی وجہ ہے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب, یہ فرمائیں, اس وقت صورتحال ہے کہ بھارت 3-4 ماہ کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے. مودی صاحب بھی بول رہے ہیں, راجناتھ جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی بول رہے ہیں, آرمی چیف بھی بول رہے ہیں, پاکستان کو وہی جو زبان ماضی میں استعمال ہوتی تھی. تو کیا وجہ ہوئی کہ 3-4 ماہ کی خاموشی کے بعد اور اتنی بڑی شکست اور اتنی بڑی ہزیمت اور ندامت کے بعد پھر بولنا شروع ہو گئے؟ کوئی نئی شرارت ہونے جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جی, اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آج 7 اکتوبر ہے ارشاد صاحب, وہ 6 نومبر کو بہار میں الیکشن, جی 6 اور 11 نومبر کو الیکشن ہے. تو لہذا وہ رات اندوری کا مشہور شعر ہے کہ سرحدوں پر کچھ تناؤ ہے کیا, پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا. تو وہ اب چناؤ جو ہے اس کا اگلا حصہ بھی ہے خرم صاحب, دونوں سمتوں پہ خوف طاری ہے. ہاں بالکل, یہ میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا جو میں اس کو ریسرچ کر رہا تھا. تو ہاں, تو تیسری سمت سے دباؤ ہے کیا. جی, تو تیسری سمت کا, اس لیے تیسری سمت کا دباؤ پیدا ہو گیا ہے, اور تیسری سمت میں چین بھی شامل ہے, اور حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب بھی شامل ہو گیا ہے. تو پھر اگر ہم اس پہ اوپر قیاس کریں گے تو ہندوستان کی طرف سے بڑکیں تو آ رہی ہیں,
لیکن بلکہ اگر ان کے ایئر چیف کے اوپر باتوں میں جائیں تو لگتا ہے وہ پاکستان ایئر فورس کو 4 دفعہ پورا تباہ کر چکے ہیں. تو وہ تو بہت ہی ایک غیر حقیقی بڑکیں ہیں ان کی جس پہ وہ, اور بنیاد غالباً ان کی سیاسی ہے, کیونکہ ہندوستان جو اب سعودی عرب سے کوئی ہزاروں بیرل پر ڈے خریدتا ہے اور اس کے بہت گہرے معاشی تعلقات ہیں, تو اب جب کہ پاکستان اور سعودی عرب کا باہمی دفاع کا معاہدہ ہو گیا ہے, ہندوستان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر وہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب بھی ایکویشن کے اندر, وہ جو تیسری سمت اندوری صاحب نے کہی تھی, وہ تیسری سمت پیدا ہو گئی ہے, تیسری سمت سے دباؤ پیدا ہو گیا. تو یہ ہے کہ وہ اس پہ شور ضرور ڈالیں گے, لیکن فار دا ٹائم بینگ اب ان کو معلوم ہے کہ ان کے جو S-400 ہیں اور جو انہوں نے خریدے ہوئے تھے, 5 خریدے تھے غالباً, وہ مزید بھی جو ان کے ڈیو ہیں وہ بھی اگلے چند مہینے میں ڈیلیور ہو جائیں گے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اس بارے معاملے میں اپنی مضبوطی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان بھی پوری طرح چوکنا ہے اور ہم اپنی سرحدوں کی اور اپنے ملک میں رہنے والوں کی مکمل الحمدللہ حفاظت اور نگرانی کرنے کے قابل ہیں اور کریں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ خرم دستگیر آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.